हेलो फ्रेंड्स, उर्दू कहानी कलेक्शन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपसे गुजारिश है कि उर्दू कहानी कलेक्शन को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो बहुत ही खूबसूरत थी। मगरिब का वक्त था। हर तरफ मगरिब की अजानों की सदाएं गूंज रही थीं। वो अभी नहा कर निकली थी और मगरिब के वक्त वो खुले बालों को लिए गैलरी पर आ खड़ी हुई थी। ये जून का महीना था। सख्त गर्मियाँ थी, हर तरफ हबस का माहौल था। तभी उसे अपने करीब ठंड का एहसास हुआ था। बाल हवाओं के ज़ेरे असर उड़ रहे थे। वो दोनों हाथों को एक दूसरे में पेवस्त करके फूंके मारने लगी। ठंड जैसे पसलियों में घुस रही थी। इसकी कान की लोएं सख्त गर्म हो गईं कि उसे इस चीज़ का एहसास होने लगा। तभी ज़ोर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। निमरा ने नीचे झांका तो वो इनके घर की तरफ ही देख रहा था। ओए हिश हिश, वो उसे भगाना चाह रही थी, मगर वो इधर देखकर बहुत ज़ोर से भौंक रहा था। भाई, इस कुत्ते को क्या हो गया है? वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। निमरा बीबी, ये जंगल है, ये सब तो होगा ही, गुजारा करो। उससे अपने करीब किसी की सरगोशियाँ सुनाई देने लगी। वो यकदम घबरा सी गई थी। मैं नज़र आ रहा हूँ। उसे अपने पीछे किसी की मर्दाना आवाज़ सुनाई दी तो वो खुद में सिमर सी गई। निमरा को ये आवाज़ बहुत ही अजीब सी लगी। डर दिल में कहीं कुंडलियाँ मार रहा था। ये कौन था और कहाँ गया? वो हैरत से इधर उधर देखने लगी। जब ही उल्फत बेगम की आवाज़ पर वो सूचों से बाहर निकली, जो इसके कमरे में मौजूद उसे चीख चीख कर पुकार रही थी। निमरा ने सर पर हाथ मारा। अब खैर नहीं। वो बड़बड़ाई और फिर दोबारा नज़रें दौड़ाकर वो अंदर की जानिब बढ़ गई। तुम कहाँ गई थीं और ये क्या हालत बनाई हुई है? दुपट्टा कहाँ है और बाल क्यों खोले हुए हैं? तेरे अब्बा को मना भी किया था कि यहाँ घर ना लें, शहर ही ठीक है। एक तो जंगल में घर और ऊपर से सामने ही कब्रिस्तान। मुझे तो हर घड़ी खौफ रहता है कि जवान जहाँ लड़की हो ये जंगल। या अल्लाह, मैं क्या करूँ? वो सर पकड़ कर बैठ गई। अरे अम्मा, रिलैक्स करें, मैं कहीं नहीं गई थी, यही गैलरी में थी। तो मगरिब के वक्त इस हालत में गैलरी में थी? तुझे कब अकल आएगी लड़की? उन्होंने अपना माथा पीटना शुरू कर दिया और निमरा को भी वो वाक़या याद आ गया तो वो अब भी थोड़ी घबरा सी गई। अम्मी की हालत देखकर इसने अपने साथ होने वाला वाक़या बताना बेहतर ना समझा, इसलिए खामोश हो गई और ये सब बात के लिए छोड़ दिया। अरे मेरी प्यारी अम्मा, अब नहीं जाऊंगी, बस तुम खुश हो जाओ। इन्हें खदशा सा हुआ। जी मेरी प्यारी अम्मा, पक्का? वो इनका माथा चूमते हुए बोली तो वो पुरसुकून सी होकर चली गई। निमरा ने सांस खारिज की और चलती हुई साइड टेबल तक आई और दराज से ताला चाबी निकाली और गैलरी के दरवाजे पर ताला लगा दिया और चाबी वापस दराज में रख कर पुरसुकून होकर सो गई। मगर वो नहीं जानती थी कि एक नई मुसीबत इसकी मुंतज़र थी। सुबह का सूरज निकला तो सब बेदार हो गए थे। वो तैयार होकर नीचे आई तो नौकरानी टेबल पर नाश्ता सजा रही थी। निमरा ने खामोशी से नाश्ता किया। अम्मा, मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगी। निमरा ने उल्फत बेगम से कहा तो वो उसे घूरने लगी। अरे अम्मा, आ जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। वो इन्हें मुतमईन करके तेज़ी से निकल गई। कहीं अम्मा रोक ही ना लें। वो जानवरों की तस्वीरें बना रही थी। उसे वहाँ एक स्याह रंग का बिल्ला नज़र आया जो दर्द से करा रहा था। निमरा को उसे देखकर अफसोस हुआ। इसने पहले इसकी 2-3 तस्वीरें निकाली और फिर उसे उठाए घर की जानिब रवाना हो गई। अभी वो घर में दाखिल हुई थी कि सामने ही अम्मा लड़ाका औरतों की तरह कमर पर हाथ बांधे उसकी मुंतज़र थीं। उसने नफ़ी में सर हिलाया और घर में दाखिल हुई। ओए, ये किस मनूस काले बिल्ले को ले आई है? वो उसे टोकती हुई बोली। अरे अम्मा, इसे चोट लगी है, ठीक हो जाएगा तो इसे वापस जंगल में छोड़ आऊँगी। निमरा एक खूबसूरत और जवान लड़की थी जिसे देखकर सबके मुंह से तारीफ़ी कलमात ही निकलते थे। इसीलिए उल्फत बेगम परेशान ही रहती थीं। ऊपर से उसकी मशकूक हरकतें इन्हें और परेशानी में मुब्तला कर देती थीं। निमरा के अब्बू तो पुलिस में होने की वजह से 2-2, 3-3 दिन घर से बाहर ही रहते थे। वो उस बिल्ले को लिए अपने कमरे में आ गई और इसका बैंडेज करके उसे सोफे पर डाल दिया। वो बस उसे ही देखे जा रहा था। बिल्ला फ़ौरन उठा और गैलरी पर पहुंचकर उछलने लगा। निमरा ने मुस्कुराकर इसे देखा और दराज से चाबी निकालकर गैलरी का दरवाज़ा खोल दिया।
حیرت کی بات، اس کے دروازہ کھولنے کے بعد وہ وہاں سے ہٹ کر اس کے برابر سو گیا۔ اس کی حرکتیں جیسے کسی انسان کی طرح تھیں، لیکن اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا کہ ایک بلّا کیا انسان ہوگا؟ مگر یہ بلّا مجھ سے ڈر کیوں نہیں رہا؟ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ کہیں اماں کا شک صحیح تو نہیں؟ وہ پریشانی سے سوچنے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور ہاتھوں میں لرزش پیدا ہو گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ چہرے پہ پسینے کی ننھی ننھی بوندیں نمایاں ہو گئی تھیں۔ سب جانوروں کی تصویریں ٹھیک ٹھاک تھیں، مگر 2 تصویریں تھیں جو بالکل خالی تھیں۔ اس میں کوئی جانور نہ تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں اس بلے کی تصویریں نہیں ہیں، اور یہ دونوں پکچرز میں تو کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی اور تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی، جہاں وہ بلّا گیلری کی دیوار پر مزے سے بیٹھا تھا اور سامنے پڑا گوشت کا ٹکڑا جاہلوں کی طرح کھا رہا تھا، جو کسی انسان نما گوشت کی طرح تھا۔ نمرا کو اس سے خوف آنے لگا تھا۔ بلے کے منہ پر خون لگا ہوا تھا۔ اس کی بلو آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور پنجے کے نوکیلے ناخن بھی سرخ ہو رہے تھے۔ یہ تو ایک فطری بات تھی، لیکن اس کا انداز جارحانہ تھا، جیسے کوئی جنگلی کھا رہا ہو۔ نمرا کی تو جان فنا ہونے لگی۔ وہ اپنا وجود گھسیٹتے ہوئے گیلری میں آئی۔ بلے کو جیسے ہی کسی کے آنے کا احساس ہوا، اس کی ایک ایک چیز نارمل ہونے لگی تھی۔ گوشت کا ٹکڑا غائب ہو گیا تھا۔ اس کے پنجوں کا خون آہستہ آہستہ مٹنا شروع ہو چکا تھا۔ منہ پر لگا خون بھی صاف ہو چکا تھا۔ اور جب نمرا نے اس کی آنکھیں دیکھیں تو وہ واپس نیلی ہو گئی تھیں۔ نمرا نے اسے فوراً اٹھایا اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ وہ 2-3 سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اسے اپنا ہوش نہ تھا۔ اسے بس اس بلے کو واپس جنگل میں چھوڑنا تھا۔ الفت بیگم اسے پیچھے سے آوازیں دے رہی تھی، مگر ابھی وہ ہوش و حواس میں نہ تھی۔ اس کے ذہن میں وہ منظر تیزی سے گردش کر رہے تھے۔ کسی کی آواز اسے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ سننے سمجھنے کی صلاحیت سے مفلوج ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی بھاگتی ٹانگوں کو جنگل میں آ کر ہی بریک لگایا تھا۔ اس نے بلے کو پھینکنے کے انداز میں نیچے رکھا تھا، جس سے اس نے ایک زور کی دھاڑ نکالی تھی۔ نمرا سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی اور پلٹ کر بھاگنے لگی تھی۔ نمرا نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اسے لگا اگر اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ بلّا اسے نہیں چھوڑے گا۔ وہ شاید اسے مار ڈالے گا۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھیں، پاؤں دوڑ لگا لگا کر شل ہو چکے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا اس نے کوئی میراتھن ریس میں حصہ لیا ہے۔ اس نے گھر آ کر ہی سانس بحال کیا تھا اور دروازے کی چوکھٹ پر گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ چونکہ آج اتوار کا دن تھا، اس لیے نمرا کے ابو اشرف صاحب کی چھٹی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے کہ کسی کے گرنے کی آواز پر انہوں نے اپنا سر اخبار سے نکالا تو نمرا کو پڑا دیکھ کر وہ گھبرا سے گئے تھے۔ نمی میری جان! وہ تڑپ کر اس کے پاس آئے تھے اور اسے اٹھا کر اوپر کی جانب بھاگے تھے۔ الفت بیگم ان کی چیخو پکار سن کر خود بھی تیزی سے اوپر کی جانب بڑھی تھیں۔ وہ سامنے نمرا کو بے سد دیکھ کر ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ نمرا میری بچی کیا ہوا؟ وہ اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کا گال تھپ تھپانے لگی۔ اشرف کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ وہ رو رہی تھیں۔ میں نے ڈاکٹر کو کال کی ہے الفت، ہماری نمی کو کچھ نہیں ہوگا، وہ ان کو حوصلہ دیتے ہوئے بولے، حالانکہ وہ اپنی اکلوتی لخت جگر کو دیکھ کر خود بھی ڈر گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر آ گیا تھا۔ کیا ہوا ہے ڈاکٹر میری بچی کو؟ کچھ نہیں، ان کو ٹینشن کی وجہ سے نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے انہیں سکون اور انجیکشن لگا دیا ہے، ابھی وہ سو رہی ہیں، تھوڑی دیر تک یہ ہوش میں آ جائیں گی، آپ یہ دوائیاں کھلائیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ انہوں نے نسخہ ان کی طرف بڑھایا۔ شکریہ ڈاکٹر، آئے میں آپ کو باہر تک چھوڑ دوں۔ انہوں نے مسکرا کر نسخہ تھاما اور انہیں چھوڑنے باہر کی جانب آ گئے۔ ڈاکٹر چلے گئے تو وہ بھی دوائیاں لینے چلے گئے۔ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تھیں اور اپنے اوپر اسی بلے کو جھکے دیکھ کر وہ چیخ کر اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ نمرا میری بچی کیا ہوا ہے؟ الفت بیگم جن کی ابھی آنکھ لگی تھی، اس کی چیخ پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھیں۔ امی یہ بلّا! وہ ہکلائی تھی۔ ارے یہ وہی تو بلّا ہے جو تو لے کر آئی تھی، اب کیا ہوا؟ وہ اس بلے کو دیکھ کر ناگواری سے بولیں، مگر اسے دفع کر، تو بتا، تو ٹھیک ہے؟
انہوں نے اس کا پسینے سے تر چہرہ اپنی جانب موڑا تو نمرا نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ چل تو آرام کر، میں کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں تیرے لیے۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتی اٹھ کر چلی گئیں۔ تبھی اذانوں کی آواز آنے لگی۔ نمرا نے سامنے لگی وال کلاک پر دیکھا تو وہاں مغرب کی اذان کا وقت ہو رہا تھا۔ اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ وہ ہمیشہ مغرب کے وقت ہی دکھائی دیتا ہے۔ اگر یہ بلا کوئی اور ہوا تو اپنا سب کچھ بدلے گا ضرور، وہ سوچتی ہوئی بولی اور اپنے اوپر سے کمبل ہٹا کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ گیلری کا دروازہ دھکیلتی گیلری میں آ گئی۔ وہ واپس سامنے دیکھنے لگی۔ کتا آج بھی بھونک رہا تھا اور آج اسے اس کتے کے بھونکنے کا مفہوم سمجھ آ گیا تھا۔ اچانک اس کے جسم میں ٹھنڈ طاری ہونے لگی۔ اسے اپنے قریب پھر کسی کا احساس ہوا تو وہ بغیر دیر کیے پلٹی تھی۔ سامنے وہ بلا تھا۔ آج اس کا وہی روپ تھا جو اس دن تھا۔ سرخ ہوتی آنکھیں، خون سے لت پت منہ اور نوکیلے ناخنوں پر بھی خون تھا جس میں عجیب سی مہک آ رہی تھی۔ شاید وہ کسی انسان کا خون تھا۔ تبھی نمرا کی نظر سامنے لگے شیشے پر پڑی اور وہ ہکا بکا سی اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس کے چہرے پر کسی چیز کے مارنے کے نشان تھے اور یہ خون نمرا کا ہی تھا۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ وہ بمشکل بولی۔ بلے نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں جانتی ہوں تم بلے نہیں ہو، وہ چیخی تھی۔ تبھی وہ بلا گردن جھکا گیا اور یکدم وہاں دھند سی ہونے لگی۔ نمرا نے چہرے کے سامنے دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ آہستہ آہستہ وہ دھند مٹتی گئی اور جب اس نے سامنے دیکھا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ بہت ہی خطرناک حد تک خوفناک شخص تھا اور شاید وہ اسی قبرستان کا تھا۔ میں بھی تمہاری طرح بہت خوبصورت تھا، مگر تم جیسی ہی خوبصورت لڑکی نے مجھے دھوکہ دے دیا تھا۔ وہ اس کے قریب آ گیا تھا۔ جب نمرا اس سے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی اور ریلنگ سے جا چپکی تھی تو پھر وہ ہکلائی تو پھر یہ کہ اب مجھے تم پسند آ گئی ہو اور اب میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، اور اگر کسی نے تم پر نظر ڈالی تو میں اسے بھی ختم کر دوں گا۔ وہ سرگوشیانہ انداز میں بولا اور اس کا گال تھپ تھپایا۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ منت کرتے ہوئے بولی۔ ارے ایسے کیسے؟ مجھے تم پسند آ گئی ہو اور جو مجھے پسند آتا ہے میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اس کی آواز بھی اس کی طرح خطرناک تھی۔ نمرا کو اپنے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑتے محسوس ہوئے۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ لیں اور اگلے ہی پل وہ جن اس کے اندر گھس گیا تھا۔ نمرا کو سمجھ نہ آیا اور جب تک سمجھ آیا وہ کسی اور کے قبضے میں تھی۔ اب یہ میری ہے، وہ نمرا کے جسم میں موجود تھا اور کہکا لگا کر ہنسا تھا اور واپس چل کر بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ اس نے اپنے بال پونی سے آزاد کر دیے تھے اور آگے کر لیے تھے۔ اس کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں مگر کسی کی آہٹ پر وہ بالکل نارمل سی ہو گئی تھیں۔ بیٹا یہ کھانا کھا لو۔ انہوں نے کھانے کی ٹرے اس کی جانب بڑھائی جسے اس نے دھاڑتے ہوئے پھینک دی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے بڑھیا۔ وہ دھاڑا تھا اور الفت بیگم تو اس کے انداز پر حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو نمرا؟ انہوں نے حیرت سے کہا۔ میں نے کہا دفع ہو جاؤ، نہیں تو میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا، سمجھی؟ وہ گرایا تھا اور الفت بیگم کو اس کا لہجہ کچھ سمجھ نہ آیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ میری بچی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے اپنی؟ وہ نم لہجے میں بولی تھی۔ تبھی اس جن نے انہیں دھکا دیا تھا اور دھکا اس زور کا تھا کہ وہ بیڈ سے نیچے گر گئی تھی۔ انہیں کچھ گڑبڑ لگی۔ وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئیں اور لاؤنج میں آ کر ٹیلی فون میں کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگیں۔ ہیلو اشرف صاحب، پلیز جلدی گھر آ جائیں، وہ روتے ہوئے بولیں اور کال کاٹ دی۔ تھوڑی ہی دیر میں اشرف صاحب آ گئے۔ کیا ہوا ہے بیگم؟ وہ پریشانی سے بولے۔ اشرف صاحب مجھے نمرا ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ میرے ساتھ چلیں، وہ گھبراتی ہوئی بولی اور انہیں کھینچتی ہوئی اوپر لے گئیں۔ یہ دیکھ لیں۔ انہوں نے سامنے دیکھا تو سب کچھ ٹھیک تھا اور نمرا سکون سے سو رہی تھی۔ الفت بیگم کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہاں تو کچھ نہیں ہے بیگم، وہ حیرت سے بولے۔ میرا یقین کریں اشرف صاحب، نمرا ابھی ٹھیک نہیں تھی، وہ روتے ہوئے بولیں۔ بیگم آپ کا وہم ہوگا، آپ کو لگتا ہے نمرا کی زیادہ ہی فکر ہو گئی ہے، اس لیے آپ ایسا کہہ رہی ہیں۔ وہ انہیں دلاسا دیتے ہوئے باہر نکلے۔ آپ میری بات کا تو یقین کریں، وہ تعصب سے بولیں۔ اچھا آپ ایک کام کریں، کسی مولوی کو بلا لیں، بس میرا وہم دور کر دیں، وہ حل پیش کرتی ہوئی بولی تو انہیں بھی یہی ٹھیک لگا۔ ٹھیک ہے بیگم، ابھی آپ سو جائیں، ہم صبح دیکھتے ہیں۔
وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے کمرے میں لے گئے۔ وہ سمجھ تو چکے تھے کہ کچھ گڑبڑ ہے، کیونکہ الفت بیگم کو اتنا بڑا وہم نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ پوری رات ان کی آنکھوں میں کٹی تھی۔ صبح سویرے ہی وہ اپنے جاننے والے مولوی کو لے آئے تھے۔ وہ جیسے ہی انہیں کمرے میں لے کر آئے، وہ گھر میں قدم رکھنے سے پہلے ہی رک گئے۔ یہاں کوئی غیر مخلوق ہے، وہ پورے گھر کو دیکھتے ہوئے بولے۔ جی مولوی صاحب، تبھی تو میں آپ کو لے کر آیا ہوں، پلیز آپ اسے یہاں سے دور لے جائیں۔ وہ منت کرتے ہوئے بولا۔ انہوں نے ایک پتوں کی لڑی پر کچھ پڑھا اور وہ اشرف صاحب کی جانب بڑھایا۔ یہ یہاں دروازے کے بیچ میں باندھ دو، اس سے وہ مخلوق باہر نہیں جائے گی۔ وہ سنجیدگی سے بول کر اندر کی جانب بڑھ گئے اور اشرف صاحب نے وہ ان کے کہنے کے مطابق باندھ دی۔ کہاں ہے تمہاری بیٹی؟ اوپر کمرے میں۔ صبح میں کمرے سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں، اس لیے میں نے دروازہ بند کر دیا، کہیں وہ باہر نہ نکل جائے۔ وہ سب بتاتے ہوئے بولے۔ کہاں ہے اس کا کمرہ؟ وہ تسبیح کے دانے گراتے ہوئے بولے۔ آئے میں آپ کو لے چلوں۔ انہوں نے قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم مجھے بتا دو، تمہارا جانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روکتے ہوئے بولے، تو وہ انہیں کمرے تک لے گئے اور خود باہر کھڑے ہو گئے۔ دروازہ کھلا دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے۔ بچے، تم تو کہہ رہے تھے کہ تم نے دروازہ بند کر رکھا تھا۔ وہ پیشانی پر بل ڈال کر بولے۔ جی میں نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ وہ الجھ کر بولے۔ کہیں میری بیوی نے تو؟ اگر ایسا ہے تو یہ ٹھیک نہیں، اسے میرے آنے کا علم ہو گیا ہوگا، تمہاری بیوی کو خطرہ ہے۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو الفت بیگم اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں اور ہاتھ پیر مار رہی تھیں۔ اشرف، مجھے بچائیں۔ وہ گلے پر ہاتھ رکھ کے گڑ گڑائیں۔ بابا یہ کیا؟ وہ پریشان سے ہو گئے۔ انہوں نے کچھ پڑھا تو وہ نیچے کو آ گئیں۔ نمرہ کہاں ہے الفت؟ اشرف صاحب نے پوچھا تو انہوں نے گیلری کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سب گیلری کی جانب بڑھے۔ جو گیلری کی دیوار پر بیٹھا گوشت کی کچی بوٹیاں چبا رہا تھا، وہ بھی کسی انسان کا گوشت تھا۔ مولوی صاحب نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے پیچھے رہنے کو کہا اور گیلری کا دروازہ بند کر دیا۔ اوئے تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ چلا جا یہاں سے، نہیں تو میں یہاں سے کود جاؤں گا اور یہ لڑکی مر جائے گی، وہ اپنی مردانہ آواز میں بولا۔ مولوی صاحب آنکھیں بند کر کے کسی چیز کا ورد کرنے میں محو تھے۔ انہوں نے ایک مٹی کی پیالی سے مٹی نکالی اور ہتھیلی پر رکھ کر پھونک ماری۔ وہ اتنی سی مٹی بھی اس کو ہلا گئی تھی۔ وہ چیخنے لگا تھا۔ آپ لوگ جلدی سے رسی کا بندوبست کریں۔ اشرف صاحب رسی لے آئے تھے، اسے اٹھا کر انہوں نے بیڈ پر لٹایا اور اس کے ہاتھ پاؤں بیڈ سے باندھ دیے۔ وہ یہ سب اپنے لختے جگر کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر مجبور تھے۔ انہیں اپنی بیٹی کی جان عزیز تھی۔ وہ مزاحمت کر رہا تھا مگر کامیاب نہ ہو پا رہا تھا۔ چھوڑ مجھے، چھوڑ، نہیں تو کوئی زندہ نہیں بچے گا، کوئی نہیں۔ وہ اپنی پوری جان لگا رہا تھا مگر مولوی نے ایک گھیرا بنا دیا تھا بیڈ کے گرد۔ اگر وہ رسی کھول بھی لیتا تو وہ اس جگہ سے باہر نہ جا سکتا تھا۔ اچانک اس کے خطرناک آثار نرم پڑ گئے اور نمرہ کی رونے کی آواز ابھری۔ امی مجھے کھولے، امی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ تڑپ کر بولی۔ میری بچی، وہ بھی ایک ماں تھی۔ اپنی بیٹی کی تڑپ کی آواز سن کر وہ آگے بڑھی تھیں اور کھولنے ہی لگی تھیں۔ رکو بیٹی، یہ غلطی مت کرنا، وہ تمہیں بھٹکا رہا ہے۔ الفت بیگم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹیں اور رخ پھیر کر کھڑی ہو گئیں۔ کیوں اس لڑکی کے پیچھے پڑا ہے؟ چھوڑ، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے۔ اس نے کہکا لگایا۔ مجھے یہ اچھی لگی ہے، تم لوگ جو بھی کر لو، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ ایک لڑکی نے مجھے دھوکہ دیا اور میں اس سے اپنا بدلہ پورا کروں گا۔ وہ بیٹھا تھا اور دھاڑتے ہوئے بولا تھا مگر پھر دوبارہ لیٹ گیا تھا۔ تجھے اس معصوم کو چھوڑنا ہی ہوگا۔ مولوی صاحب کے لب پھڑپھڑا رہے تھے اور وہ درد سے، اور چند ہی پل بعد اس کا جسم جھٹکے کھا کر ڈھیلا پڑ چکا تھا اور پھر مولوی صاحب نے آنکھیں کھول لی تھیں۔ اس کے گلے میں یہ تعویذ باندھ دو۔ انہوں نے تعویذ اشرف صاحب کے ہاتھ میں پکڑایا۔ وہ جیسے ہی اس کی گردن کی جانب بڑھے، اس نے پٹ کے آنکھیں کھولی اور گردن ادھر ادھر کرنے لگا۔ نہیں نہیں نہیں، وہ چیخ رہا تھا۔ اشرف صاحب رکے تھے اور مولوی صاحب کو دیکھا تھا۔ اس کی مت سنو، پہناؤ اسے یہ تعویذ، اس کو میں دیکھ لوں گا۔ وہ ان کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر بولے تو اشرف صاحب نے سر ہاں میں ہلایا اور کافی تگ و دو کے بعد آخر کار انہوں نے وہ تعویذ اس کے گلے میں ڈال دیا۔
इसने अशरफ साहब को बहुत नुकसान पहुंचाया था, मगर इन्हें अपनी बेटी को बचाना था। चंद घंटा और मेहनत के बाद आखिरकार वो इसके जिस्म से निकल कर निस्तो नाबूद हो गया था। सबने ही शुक्र का कलमा पड़ा था। निमरा ने आहिस्ता से आंखें खोली थी। वो हड़बड़ा कर उठी थी, मगर रस्सी की वजह से दोबारा लेट गई थी। इस दफ़ा उल्फत बेगम ने इसकी रस्सी खोलने से पहले मौलवी साहब को देखा, क्योंकि अब वो कोई हमाकत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब खोल दो, इस बच्ची के हाथ बहुत बहादुर है, इतनी मुश्किलों को पा कर आई है। उन्होंने मुस्कुरा कर इसके सर पर हाथ फेरा। उल्फत बेगम ने इसकी रस्सियां खोल दी थी और वो माँ की आगोश में चुप कर सिसक पड़ी थी। अशरफ साहब भी नम आंखों से इसके बालों में हाथ फेर रहे थे। वो काफ़ी सहम गई थी। इस हादसे के बाद अब वो बालों को खुला नहीं छोड़ती थी और मगरिब के वक्त वो गैलरी में नहीं जाती थी, बल्कि मगरिब के वक्त अपने अम्मी अब्बू के कमरे में ही रहती थी। इसकी छोटी सी गलती ने इसे इतनी ख़तरनाक मुश्किल में डाल दिया था। अब वो थोड़ी थोड़ी संभल रही थी। उन्होंने घर भी तब्दील कर लिया था, इसलिए आज वो बाहर निकली थी। घूमते हुए उसे आधे सफ़ेद और आधे स्याह रंग का एक बिल्ला नज़र आया। इसको देखकर वो इसकी जानिब बढ़ी थी। बिल्ले का रुख दूसरी जानिब था। निमरा ने उठाकर उसका रुख जैसे ही अपनी जानिब किया, वो चीख पड़ी और बिल्ले को नीचे फेंक दिया। वो गया नहीं है, वो बड़बड़ाती हुई वहाँ से भाग गई थी और फिर कभी इस जगह का रुख नहीं किया।